बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाप ने मेरी शादी 12 साल के बच्चे से कर दी। मैं शोहर को बच्चा समझकर सो जाती और अपने बाप को बुरा भला कहती, लेकिन मेरी जान तब निकली जब पता चला कि मैं अमीर से हूँ, और वो भी मैं दुल्हन बन बैठी और ना चाहते हुए भी अपने 12 साल शोहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोच के 12 साल के बच्चे से कर दी कि कम अज़ कम मैं इसके मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफ़ा भी मेरे जज्बात के बारे में नहीं सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 20 साल जवान लड़की को कैसे कोई खुशी दे सकता है। मैं जवान खूबसूरत भी थी, बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने 12 साल के बच्चे को मेरे लिए चुन कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की कोई परवाह की और ना ही मेरी ख्वाहिश का कोई ख्याल रखा। यही सोच सोच के मेरा सर फटे जा रहा था। मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गए, लेकिन मुझे एक जलती हुई आग में झोंक दिया, जिसमें शायद मैं सारी ज़िंदगी ही झुलसने वाली थी। उमंगों भरी ये रात आंसुओं की नज़र हो रही थी और मैं बेबसी लाचार हिजरा रूसी में बैठी हुई थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा कि मेरा शौहर आ गया, लेकिन एक 17-18 साल की लड़की मेरे पास चली गई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये लड़की कौन है। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। वो मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथ में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पाँव कितने नरम और मुलायम हैं। तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 12 साल भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म किया। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी नंद है। वो रवायती नंदों वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसकी बातों ने मेरी आंखें के गोशे नम कर दिए और मैं बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमौल हो गई। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पूंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं अक्सा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई भी बुरा नहीं है, वो भी तुम्हारा ख्याल रखेगा, बस वो भी बच्चा है। और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया। तुम कुछ वक्त इसके साथ ही रिश्ते को निभाओ, फिर हम कोई तरकीब सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ाद करवा दूंगी। इस लड़की की बात सुनकर मुझे जैसे कोई नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने बाप से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं पलटकर इनकी तरफ कभी नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकल गई तो एक 12 साल बच्चा कमरे में चला आया। पहली नज़र में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं इसे देख के हक्का बक्का रह गया। अगर कोई भाई होता तो शायद वो बिल्कुल एक जैसा ही होता। वो मेरे करीब आकर बैठा, बेख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही है। मैंने घबरा कर अपने हाथ को पीछे खींच लिया। भले ही वो 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा शौहर था, ये सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अक्सा आप तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साल बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल में ठेस सी उठी थी, लेकिन मैं खामोश हो गई। और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। इसने कोई इतराज़ नहीं किया और मैं जल्दी से गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही, अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफ़ी देर गुजर गए थे और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई हैं। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन ये एक अटैच बात था और इसमें ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन कमरे में? सिर्फ हमाद ही था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरे शौहर हमाद बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे सोता देख के मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम था। अगर हमाद सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर बोझल हो चुकी थी कि कुछ ही देर में मुझे भी नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद में से घबरा कर उठ बैठी।
کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے نیند میں ایسا خوف ہوا تھا جیسے کسی نے میرے وجود پر ہاتھ پھیرا ہو۔ بڑی مشکل سے میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو روشن کیا اور اپنے ساتھ بستر پر پڑے حماد پر نظر ڈالی، جو بیلے کی طرح گہری نیند میں سو رہا تھا۔ شاید پھر یہ میرا وہم تھا، اسی لیے مجھے ایسا لگا تھا کسی نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ یہی سوچ کر میں نے دوبارہ لیمپ بند کیا اور سو گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا حلیہ کچھ نامناسب سا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کسی نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو۔ میرا لباس بھی ڈھلکا ہوا، مگر حماد تو گہری نیند میں تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کیا مجھے بار بار وہم ہو رہا تھا؟ پھر بات کچھ ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر حماد کے ابا یعنی میرے سسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے اپنی نظروں کے حساس میں لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، آؤ اقصیٰ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر لو۔ میرے سسر نے ایک کرسی کھینچ کر اپنے قریب کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے سسر کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، میں انہیں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست تھے اور ان کا ہمارے گھر میں کافی آنا جانا تھا، لیکن شروع سے مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ ان کی نظریں ہمیشہ مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی، اور اب جس طرح وہ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا کہہ رہے تھے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر ان سے دور رکھی کرسی پر بیٹھ کے اور سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی، لیکن سارا وقت مجھے ایسے لگا جیسے ان کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں میری نند بھی آ گئی اور میرے برابر بیٹھ کر میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگی، اور پھر اپنے ابا کے سامنے اس نے بڑے شرارتی سے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کل رات حماد نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے اس سے اس سوال کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں ایک دم ہی شرمندہ سی ہو گئی اور میری نظر جیسے ہی میرے سسر پر پڑی تو ان کے چہرے پر زومینی سی مسکراہٹ تھی اور مجھے لگا کہ میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ میری نند نے فوراً ہی موضوع بدلا اور کہنے لگی، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ حماد بہت ہی زیادہ شرارتی ہے اور وہ رات کو اتنی آسانی سے سوتا بھی نہیں ہے۔ میں اسے بہت زیادہ کہانیاں سناتی ہوں، تب بھی جا کر اسے نیند آتی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں کل اس نے تمہیں بھی تو تنگ نہیں کیا؟ میں نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلا دیا اور خاموشی سے اپنے ناشتے پر توجہ دینے لگی۔ میرا بس چلتا تو میں اس منظر سے کہیں غائب ہی ہو جاتی۔ حماد کے ابا ناشتہ کر کے وہاں سے چلے گئے تھے تو میری جان میں جان آئی، لیکن اچانک ہی میری نند کہنے لگی کہ ابا نے صرف تمہاری ہمدردی میں حماد کا رشتہ تم سے کروایا، ورنہ کوئی باپ اپنے بچے کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم ابا کا خیال رکھا کرو۔ اماں کے انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئے۔ میری نند نے چائے کا ایک کپ نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی، ابا اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں، جاؤ جا کر ابا کے کمرے میں چائے دے آؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات پر ایک دم ہی گڑبڑا سی گئی تھی، لیکن میں اپنی نند کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے سسر کے ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ میرے سسر بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بھی اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب ہو گئے اور آہستہ سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں حماد تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا اور وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سسرال تو میرے ہی گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ صرف 12 سال کا شوہر ہی میری پریشانی نہیں تھا، بلکہ میرے سسر بھی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ حماد جاگ چکا تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ آیا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ اقصیٰ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے آپ کو کمرے میں نہیں پایا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ حماد کی یہ قربت مجھے پگلا رہی تھی۔ اس کی عمر بھلے ہی کم تھی، لیکن وہ میرا مزاجی خطا تھا۔ فطری طور پر اس کی قربت پاتے ہی میرا دل اس کی جانب ہمکنے لگا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ آئندہ میرے قریب نہ آنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا میری نند کمرے میں چلی آئی اور حماد پر غصہ کرنے لگی کہ اتنی دیر سے کیوں اٹھائے، اس کے امتحان قریب ہی ہیں، اسے پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی حماد کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ سارا دن مستقبل کی سوچوں کی فکر میں ہی گزر گیا۔
میری بھوک پیاس سب اڑ چکی تھی۔ رات کے وقت میری نند دودھ کا گلاس اٹھائے میرے کمرے میں چلی آئی، کہنے لگی بھابھی آپ نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، آپ کم سے کم دودھ پی کر سوئیے گا۔ مجھے بے ساختہ ہی اپنی نند ہنا پر پیار آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور اس کی خوشی کی خاطر دودھ پی لیا۔ حماد بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے بھی ایک گلاس دودھ پیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں بھی سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی۔ حماد بستر پر کہیں نہیں تھا اور میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں رات کو صحیح لباس پہن کر سوتی تھی لیکن اس وقت میرا لباس کاندھے سے بھی پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور آزمائی کی ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حماد کو دیکھا تو وہ بیڈ سے نیچے پڑا ہوا تھا، شاید نیند کے عالم میں نیچے گر گیا تھا۔ لیکن پھر بستر کی ایسی حالت کس نے کی تھی اور میرا لباس کیسے چوک ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور بستر کی حالت بہتر کر کے حماد کو ہلایا تو وہ گہری نیند میں بامشکل آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بستر پر واپس کیا اور پھر خود بھی بستر پر بیٹھ کر میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حماد 12 سال کا بچہ تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اگر حماد نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کافی دیر اسی طرح اپنی سوچوں میں الجھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا اور میرے دروازہ کھلتے ہی چھپ گیا۔ میں نے ایک سائے کو تیزی سے دور ہوتے دیکھا اور اس بات نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ یہ سوچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس گھر میں حماد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرا سسر تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں خود کو غیر محفوظ تصور کری تھی۔ ہنا باورچی خانے سے نکل کر میرے پاس آئی اور میرے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر کہنے لگی بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ہنا کو بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو یا اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بات سن کر ہنا حیران ہوئی اور کہنے لگی ابا تو صبح سے ڈاکٹر کی طرف گئے ہوئے ہیں اور حماد آپ کے کمرے میں ہی تھا، میں کھانا تیار کر رہی تھی، آپ کو یقیناً کوئی وہم ہوا ہوگا۔ میں نے ہنا کو یقین دلانے کی بڑی کوشش کی کہ میں نے خود کو کوئی سایہ دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی سایہ دیکھا ہے، لیکن ہنا کو میری بات پہ یقین نہ آیا اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اگر گھر میں اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی ہے تو حماد کے امتحان سے ایک ہفتہ پہلے اسکول سے چھٹیاں ملی تھی اور آج اس کی آخری چھٹی تھی۔ ہنا مجھے بتانے لگی کہ وہ پڑھائی میں بہت تنگ کرتا ہے اور مجھے اسے پڑھانا چاہیے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری اٹھانی شروع کی اور حماد کو خود پڑھانے لگی۔ میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں رہوں، اپنے سسر کے ساتھ بات چیت نہیں کروں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے بڑا خوف محسوس ہوتا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے تھے۔ حماد کے ساتھ میری کافی اچھی سی دوستی ہوگی، وہ میرے قریب بھی آتا تو مجھے کوئی گھبراہٹ یا بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ میں محبت سے اس کے ساتھ پیش آتی۔ وہ ایک بن ماں کا بچہ تھا اور یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ خیال رکھنے لگی۔ شادی کے بعد چند دن ہی مجھے کچھ عجیب معمولی سی حرکتوں کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور اسی لیے میں پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ہنا سے میری کافی اچھی دوستی ہوگی، وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے میرا خیال رکھنے اور دلجوئی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دوسری طرف حماد کو بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی عمر سے بڑا اور ذمہ دار معلوم ہوتا تھا۔ میری شادی کو یہ دوسرا مہینہ تھا، میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت کچھ چکر سے محسوس ہوتے، باورچی خانے میں جاتی تو چیزوں کی خوشبو سے جی متلانے لگتا، کھانا نہ دیکھنے کا دل چاہتا، طبیعت خراب ہونے لگی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ سب کمزوری اور گرمی کی وجہ سے، لیکن پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت میں نڈال ہوتی چلے گی، اور جب ہنا نے میری طبیعت زیادہ خراب دیکھی تو زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کافی سارے سوال کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی اور آج یہی بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرا شوہر صرف 12 سال کا بچہ تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں امید سے کیسے ہو سکتی تھی؟
میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے کہا یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہنے لگی آپ کی نئی شادی ہے نا، اسی لیے یہ خبر سن کر آپ تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہیں، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، امید سے ہونا کوئی بھی بیماری تھوڑی نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شادی کے دوسرے مہینے ہی آپ کی جولی بھر دی اللہ نے، ورنہ لوگ تو سالوں سال منتے ہیں، مرادیں مانتے رہتے ہیں اور پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لے کر میرے ہاتھ میں پرچہ تھما دیا اور میں حیران پریشان سی ہنا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی تھیں اور زبان کو تالا لگ گیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے ہنا سے کہا یہ سب کیا ہوا ہے؟ میرے اور حماد کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہرگز بھی بد کردار عورت نہیں ہوں۔ ہنا نے گہری نظر میرے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے مجھے گھر لے آئی۔ سارا راستہ بھی وہ خاموش رہی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس کی نظروں میں قصوروار ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بھی میرے کردار پر یقین نہیں کرے گی تو میں کہاں جاؤں گی۔ اپنے سسر سے تو مجھے ہرگز بھی کوئی امید نہیں تھی، کہیں یہ بچہ میرے سسر کا تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اور ہنا جیسے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور ہنا بھی سار پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے باپ کو میرے امید کی ہونے کی خبر سنا ڈالی۔ مجھے لگا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ جاؤں گی۔ اگر یہ بچہ ان کا تھا تب بھی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ حماد بھی وہیں پر بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ یہ خبر سن کر اس نے بھی مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بچہ ضرور تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے لفظ امید کا مطلب سمجھ نہ آتا ہو۔ یہ خبر سنتے میرے سسر غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے میں تو تمہیں بہت نیک اور باکردار سمجھ کر اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری ہو جائے اور میرے بن ماں کے بچے کو تمہارا سہارا مل جائے، لیکن تم نے تو ہمارے دامن پر داغ ہی لگا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی حماد بیچ میں بول اٹھا، کہنے لگا ابا اکثر ایسی نہیں ہے، ابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے حماد کی طرف دیکھا۔ وہ 12 سال کا بچہ آج میری حمایت میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ میں نے تو کبھی اسے پورے دل سے اپنا شوہر بھی نہیں مانا تھا۔ حماد کے ابا غصے میں کہنے لگے پھر تم ہی بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا تمہارا ہے؟ اس قسم کے سوال پر حماد خاموش ہو گیا۔ میرے سسر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے سن کر میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ وہ حماد سے کہہ رہے تھے کہ ابھی اسی وقت اس بد کردار لڑکی کو طلاق دو اور اس کو یہاں سے چلتا کرو۔ اس کے ساتھ کی گئی نیکی آج ہمارے گلے کا توق بن کے رہ گئی ہے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی میری چیخ نکل آئی اور پھر ایک ایسی بات ہوئی کہ میری روح کانپ گئی۔ میری نند ہنا نے بتایا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسی بات نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن خوف کے مارے خاموش تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی تو اس نے سارا سچ بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ لڑکا چھپ چھپ کر ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ہنا نے اسے پورے گھر کی چابیاں دے رکھی تھیں، لیکن جب میں رخصت ہو کر یہاں آئی تو میری شادی والی رات اس لڑکے نے مجھے دیکھا اور میری خوبصورتی سے بہت متاثر ہو گیا، لیکن ہنا کو ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی نیت خراب ہے۔ اس لڑکے نے گھر کی چابیوں سے فائدہ اٹھا کر شادی کی رات میرے کمرے میں آ کر نہ صرف غسل خانے میں مجھے شاور لیتے دیکھا بلکہ وہ رات کو ہی میرے کمرے میں چھپ گیا اور موقع پا کے میرے ساتھ دست رازی کرتا رہا۔ لیکن میری آنکھ کھل گئی اور اسے اندازہ ہو گیا میں کچی نیند سے ہوں، اس لیے اس نے ہنا کو کہا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نیند کی دوائی دے کر سلایا کرے تاکہ انہیں ملنے میں آسانی ہو، لیکن در حقیقت وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ہنا کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل گیا اس لڑکے نے ہنا کو دھوکہ دے کر مجھے استعمال کیا ہے، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا اور وہ ہنا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میرے دامن میں داغ لگا گیا اور آج میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ہنا نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ کر اپنے باپ سے التجا کی کہ اس کے گناہ کی سزا مجھے نہ دی جائے۔ اپنی بیٹی کا ساتھ جان کر میرے سسر کی جان ہی نکل گئی۔ حماد مجھے کمرے میں لے آیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔
میرے سسر نے ہنا کو غصے میں کمرے میں بند کر دیا، لیکن وہ بیچاری تو خود دھوکے کا شکار ہو چکی تھی۔ اس لیے میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ کچھ ہی عرصے میں اپنے سسر کو بھی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھی ہنا کو معاف کر دے۔ حماد نے جس طرح میرا ساتھ نبھایا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، میرا بچہ اگلے ہی مہینے ضائع ہو گیا اور پھر میں نے حماد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ہمارے ارد گرد ہنا جیسی بہت ساری ایسی لڑکیاں جو کچی عمر میں جھوٹی محبت میں پھنس کر نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی بیٹیوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں اور انہیں دھوکے کے باز لوگوں کے جنگل سے بچائیں۔